अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है कि क्या औरत अपने सर के बाल को कटवा सकती है या नहीं कटवा सकती है। क्या औरत का अपने सर के बाल को कटवाना हराम है? इसी तरह से क्या औरत अपने सर के बाल को मुड़वा सकती है, उस्तूरे से निकलवा सकती है या निकलवाना उस्तूरे से मना है? हम सबसे पहले आप सबको मौलाना जर्जिस साहब की एक वीडियो क्लिप सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने औरतों के बाल को काटने को हराम करार दिया। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप सुनें कि औरत अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इतने भी नहीं, सफा मरवा के चक्कर के बाद भी औरत को एक उंगल से ज्यादा बाल काटने की इजाजत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरपरस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। तो आपने सुना मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हज़रात, मौलाना जर्जिस साहब की इतनी बात तो सही है कि जब औरत हज उम्रा करने जाती है तो सफ़ा और मरवा की सई करने के बाद अपने उंगली से एक उंगली यानी 1 इंच के बराबर अपने बालों को काट सकती है। उसके अलावा यह कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 इंच से ज्यादा मना किया है, तो इस बारे में कोई दलील नहीं है, जबकि उनको दलील पेश करनी चाहिए थी मना करने की, हराम होने की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई दलील नहीं दी, कोई हवाला नहीं पेश किया। अब रहा मसला कि ब्यूटी पार्लर में जाकर के जो औरतें कटाती हैं अपने बालों को, तो अगर औरत के बाल काटती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो मर्दों के पास जाकर के बालों को कटवाती है तो उसका ये अमल दुरुस्त नहीं है। पहली बात ये कि अगर औरत ब्यूटी पार्लर में जाकर के औरतों से बाल कटवाती है तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो औरत बॉय कट न करे, यानी मर्दों की मुशाबिहत करने से मना किया गया है। मर्दों के हेयर स्टाइल के मुताबिक अपने बालों को न काटे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अपने बालों को कटवा सकती है। दलील हम आपके सामने पेश करते हैं। अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अपने सर के बालों को काट लेती थीं, यहां तक कि वह कानों के निचले हिस्से की लंबाई के बाल की तरह हो जाते। मालूम हुआ इस हदीस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अपने बालों को काट लेती थीं, यानी कंधे के बराबर, कान के नीचे कंधे के बराबर अपने बालों को काट लेती थीं। अगर ये काटना हराम होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां क्यों अपने बालों को काटती? मौलाना जर्जिस साहब से इस बारे में सवाल करनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मखसूस खास ये उनके लिए है, तो खास होने की दलील पेश करनी चाहिए, लेकिन खास होने की इस पर कोई दलील नहीं है। इस हदीस को आप देख सकते हैं सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 728, 320 वगैरह में। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया है वो मुशाबिहत करने से मना किया है कि कोई औरत मर्दों की मुशाबिहत ना करे, कोई मर्द औरतों की मुशाबिहत ना करे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत और मर्द एक दूसरे की मुशाबिहत करते हैं तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। जैसा कि सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5885, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2784, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4097 में देख सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर
جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، جو مردوں کی طرح اپنے چال چلن کو، اپنے پہناوے اوڑھنے کو، جو اپنے بات چیت کرنے کو، اور اسی طرح سے اپنے ہیئر اسٹائل وغیرہ سب اس میں آ جاتے ہیں، کہ ان عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں سے مشابہت یعنی مردوں کی طرح اپنے آپ کو بناتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت، جو عورتوں کے جیسا اپنے آپ کو بناتے ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی عورت مردوں کی مشابہت نہیں اختیار کرتی ہے، مردوں کے ہر اسٹائل میں اپنے بالوں کو نہیں کٹاتی ہے، تو اس کا بال کاٹنا جائز ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت بیوٹی پارلر میں اگر جاتی ہے تو عورت ہی اس کی بال کاٹے، کوئی مرد نہ کاٹے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ ہیئر اسٹائل مردوں کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، بوائے کٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے کاٹنا عورت کا بال جائز اور درست ہے، دلیل کے طور پر، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم سے حوالہ پیش کیا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، عورت کا اپنے سر کے بال کو مڈانا، اس بارے میں بھی لوگ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت اپنے سر کے بال کو نہیں مڑا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال مڑانے سے منع کیا ہے۔ آئیے ہم اس حدیث کی تحقیق دیکھتے ہیں، اس کی سند کی تحقیق دیکھتے ہیں، اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر۔ اس بارے میں کئی صحابہ سے حدیث مروی ہے، ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے نیچے وہ لنک دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عام طور پر یہ حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر مڑانے سے، سر کے بال نکلوانے سے منع کیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 5052 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 914 ہے۔ اس کی سند کے تعلق سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق معتبر ہے اصولی طور سے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی علتیں ہیں، جیسا کہ میں آگے وہ علتیں، وہ خامیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ علتیں، وہ خامیاں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوتی تو یقیناً وہ اس حدیث کو حسن قرار نہیں دیتے بلکہ ضعیف ہی قرار دیتے۔ تو دیکھیے اس کی سند کے اندر ایک تو اضطراب ہے، ٹکراؤ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی سند کے اندر قتادہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتلائی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں المشکات کے اندر حدیث نمبر 2653، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس کی سند میں ایک علت، ایک خامی یہ ہے کہ محمد ابن موسیٰ راوی کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اس کے اوپر جرح مفسر ہے۔ اور خلاص ابن عمرو کا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سما میں بھی نظر ہے، سما میں بھی یہ کہا گیا کہ خلاص ابن عمرو کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام عقیلی نے الزوفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 میں لکھا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی سند انقطاع بھی ہے، خلاص ابن عمرو نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ اسی طرح سے امام دارقطنی نے کہا خلاص ابن عمرو روایت عن علی لا یحتج بہا، کہ خلاص ابن عمرو کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ حجت نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف ہے، اور امام دارقطنی نے اس کو مرسل قرار دیا ہے قتادہ کی روایت کو، جیسا کہ العلل دارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الروات میں حدیث نمبر 4411 میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے،
اور کہا لکھا کہ مجترب ہے، یعنی اس کی سند کے اندر ٹکراؤ ہے. اور سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ میں اس کو ضعیف لکھا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 678 میں دیکھ سکتے ہیں. اور امام نووی نے بھی المجموعہ کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 204 میں اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے. اور شواہد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسند بزار میں حدیث نمبر 92 اور اس کو الکامل لابن عدی نے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 609 کی اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الروات میں حدیث نمبر 2586 میں مخرج فی سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ میں نقل کیا ہے، یعنی اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے. اور اس کی سند سخت ضعیف ہے. علت کیا ہے، خامی کیا ہے اس کی سند میں؟ کہ مولا ابن عبد الرحمن کو امام دارقطنی نے کذاب تک قرار دیا ہے، اور ابو حاتم رازی نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے اور متروک الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 334، اسی طرح سے علل دارقطنی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275 وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا ترک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 915، اس کے تحت امام ترمذی نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اضطراب ہے، ٹکراؤ ہے. اور میری تحقیق میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک ترک ہے، ایک قتادہ تابعی نے بھی حدیث بیان کی ہے، جبکہ قتادہ لم یسمع من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتادہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنائی نہیں ہے، یعنی یہ بھی سند منقطع ہے. دوسری ترک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے یہ 57 ہجری ہے، اور قتادہ کی جو پیدائش ہے وہ 61 ہجری بتائی جاتی ہے. تو دونوں میں کافی فرق ہے، اس لیے یہ سند منقطع ہے، کٹی ہوئی ہے. اور دوسری شواہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند بزار میں حدیث نمبر 447 ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر روح ابن عطا کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے. علل معرفت الرجال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے اندر نمبر ہے 3926 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اکثر محدثین نے روح ابن عطا کو ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا راوی وہب ابن عمیر عبداللہ بن یوسف، یہ دونوں راوی وہب ابن عمیر اور عبداللہ ابن یوسف یہ دونوں مجہول الحال ہیں. کسی متقدمین محدثین میں سے معتبر نے اس کی توثیق نہیں پیش کی ہے. اور اسی طرح سے ایک شواہد میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، ان سے منسوب ہے ایک سند. سیر اعلام النبلہ کے اندر شعیب ارناؤت کی تحقیق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224، اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس کی سند کے اندر عقبہ ابن وہب راوی مجہول الحال ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا عرفہ کہ مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے. باقی کسی متقدمین محدثین میں سے کسی معتبر نے اس کی توثیق نہیں کی ہے. خلاصہ کلام کہ یہ حدیث کئی صحابہ کی طرف منسوب ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کو سر کے بال مڑانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن میری تحقیق کے مطابق اس کی تمام شواہد کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، واللہ عالم. لیکن اہل علم میں سے شیخ عثیمین وغیرہ نے کہا ہے کہ عورت ضرورت کے تحت اپنے بالوں کو مڑا سکتی ہے، اپنے بالوں کو استورے سے نکلوا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید تحقیق کے لیے آپ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہم وہ لنک دے دیں گے، وہاں سے آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.